बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम शुगर डायबिटीज़ टाइप 2 के हवाले से इस प्रोग्राम में बात की जाएगी। इस प्रोग्राम में ये बताया जाएगा कि अवान होम्योपैथिक सेंटर में या शुगर के हवाले से टाइप 2 के हवाले से उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाती है। इसके अलावा शुगर के हवाले से टाइप 2 के हवाले से पूरी डिटेल में बात की जाएगी कि टाइप 2 शुगर क्यों होती है, इसकी क्या वजह है और इसको कंट्रोल ना किया जाए या इसके लेवल को बरकरार ना रखा जाए तो इसके क्या नुकसान होते हैं। तो टाइप 2 शुगर जो होती है इसका इंसुलिन से इतना ज़्यादा गहरा ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन बीटा सेल जो होते हैं इसमें ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही हो, लेकिन इंसुलिन बन रही होती है। इसकी जो ख़ास जो रीज़न होती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, वो मोटापा होता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो इस तरह की वजूहात की वजह से टाइप 2 शुगर हो जाती है। जब टाइप 2 शुगर हो जाए तो फिर अगर इसको कंट्रोल ना रखा जाए या इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो क्या होता है। मेरे प्रैक्टिस के दौरान मैं रोज़ाना जब बहुत सारे मरीज़ों को देखता हूँ और बिलखसूस जब गुर्दों के मरीज़ों को देखता हूँ किडनी फेलियर हो, तो किडनी फेलियर की एक जो बड़ी वजह होती है वो शुगर भी होती है। जो लोग शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो लोग जो लापरवाही करते हैं, वो लोग जो हर चीज़ खाते हैं, वो लोग जो अपना लाइफस्टाइल तब्दील नहीं करते हैं, तो वो बहुत सारे गंभीर मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। उनको न्यूरोपैथी हो जाती है, उनको नेफ्रोपैथी हो जाती है, उनको रेटिनोपैथी हो जाती है, उनको हार्ट का मसला हो जाता है, उनको और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घर में बुजुर्ग औरतें होंगी, माएँ होंगी, बहनें होंगी, बेटियां होंगी, पेरेंट्स होंगे, कोई भी होंगे, बुजुर्ग होंगे या कोई जवान आदमी भी होगा, तो वो शुगर की वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि उसकी हाथ की तलियां और पाँव की तलियां बहुत जलती हैं। आपने बहुत सारे मरीज देखे होंगे कि जिनके गुर्दे फैल हो चुके हैं। आज डायलिसिस सेंटर में चले जाएं तो वहाँ पर नंबर नहीं मिलता है। ये बीमारी इतनी तेज़ी के साथ फैल रही है और इसकी वजह से ये गुर्दे जो फैल हो रहे हैं, और किडनी फेलियर में जब मरीज चला जाता है तो उसको जो तकलीफ़ें होती हैं और वो जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है तो वो सिर्फ उस मरीज़ को ही पता होता है। जो लोग सेहतमंद होते हैं या जिनको ताज़ा शुगर होती है, वो इस चीज़ में बिल्कुल लापरवाही करते हैं, वो एहतियाती तदाबीर नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो किसी अच्छे डॉक्टर की निगरानी में अपना इलाज नहीं करते हैं और बहुत सारी सेल्फ मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद वो अपने गुर्दों को भी ख़त्म कर देते हैं और अपनी बॉडी में और भी बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर देते हैं। तो लिहाजा जब भी आपको शुगर अगर हो जाए, टाइप 2 शुगर हो या टाइप 1, तो इसमें एक बुनियादी शर्त जो है वो अपनी लाइफस्टाइल जो है वो आपने ठीक रखना होगा। तो अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि लाइफस्टाइल क्या होता है, उसको कैसे ठीक रखा जाता है। तो देखें, लाइफस्टाइल ठीक रखना जो होता है, लाइफस्टाइल ठीक रखने का मकसद जो होता है कि आपने अपनी ग़िज़ा के ऊपर ख़ास फोकस रखना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने चीनी और गुड़ जैसी चीज़ों से जो है दूर रहना है, आपने बेकरी के आइटम से दूर रहना है, आपने फाइन आटे की रोटी जो है ये नहीं खानी होगी। इसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी में जो है ऐसा लाइफस्टाइल रखना है कि जिसकी वजह से आपने हर वक्त जिस चीज़ का फोकस करना है कि भाई कि कोई ऐसी चीज़ ना खाई जाए कि जिसकी वजह से शुगर लेवल जो है ये बढ़ जाए। अक्सर लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अक्सर लोग बहुत लापरवाही करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बेताशा इस्तेमाल करते हैं, चीनी और गुड़ का बेताशा इस्तेमाल करते हैं, बेकरी के आइटम का बेताशा इस्तेमाल करते हैं, चावल चिकनाट वाली चीज़ें बेताशा खाते हैं और बिल्कुल इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल मुसलसल बढ़ा रहता है और वो बहुत सारी गंभीर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं होती है। तो लिहाजा आपकी जिस्म में, आपकी बॉडी में शुगर समेत किसी भी किस्म का कोई मर्ज लाक हो जाता है, कोई बीमारी पैदा हो जाती है, तो उस बीमारी के साथ लड़ना चाहिए, उसके साथ फाइट करनी चाहिए, उसके साथ मुकाबला करना चाहिए।
اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، تو اس عقل اور اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ چاہیں تو آپ کی شوگر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آپ اگر یہ سمجھیں، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں اپنی کلینک میں ڈیلی بہت سارے شوگر والے مریض دیکھتا ہوں۔ میری کلینک میں ہر ٹائم آپ کو شوگر کا پیشنٹ ملے گا، میری کلینک میں آپ کو ہر ٹائم کڈنی فیلیور کا پیشنٹ ملے گا۔ میں ڈیلی سارا دن صبح سے لے کر شام تک شوگر کے مریض دیکھتا رہتا ہوں، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور میں اپنے سینٹر کی بات کرتا ہوں، اوان ہومیوپیتھک سینٹر میں جتنا اچھا علاج کیا جاتا ہے، ہومیوپیتھک کے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اگر جا کر آپ علاج کروائیں گے تو بہت سارے مریضوں کی شوگر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ پی سی او کی وجہ سے شوگر جو ہوتی ہے، سیلیک ڈیزیز کی وجہ سے جو شوگر ہوتی ہے، سٹریس کی وجہ سے شوگر جو ہوتی ہے، سٹریس کے حوالے سے میں 4 پروگرام بنا چکا ہوں، اس کے حوالے سے میں میڈیسن بھی بتا چکا ہوں، اس میں اپنی ٹریٹمنٹ بھی بتا چکا ہوں، اور اس طرح بہت ساری وجوہات کی وجہ سے انسولین جو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو شوگر ہوتی ہے تو وہ بہت اچھی طریقے سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے شوگر جو ہوتی ہے، اگر آپ اپنا موٹاپا کم کریں گے اور اس کے اوپر آپ نگرانی رکھیں گے اور اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے تو آپ کی شوگر ریورس بھی ہو سکتی ہے۔ تو شوگر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوگر کا علاج ہومیوپیتھک میں جتنا اچھا علاج کیا جاتا ہے، ہومیوپیتھک واحد ایسی سائنس ہے جس میں 150 سے لے کر 200-250 تک کی میڈیسن جو ہیں صرف شوگر کے لیے ہم اپنے پیشنٹ کو لکھتے ہیں، اور جس سے بہت سارے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ مجھے بہت کم ہی ایسی مایوسی ہوتی ہے کہ میرا کوئی شوگر کا مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس تقریباً 85% تک رزلٹ، الحمدللہ 85% تک رزلٹ جو ہیں وہ ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس ایسے ہزاروں مریض جو ہیں وہ شوگر کا علاج کروا رہے ہیں اور الحمدللہ ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، ان کی باڈی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میرے پاس تو بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جن کو میں اپنے اس فیس بک کی پیج کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں، جنہوں نے یہ بتایا کہ وہ انسولین ڈپینڈنٹ پیشنٹ تھے، ان کی نہ صرف انسولین سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے بلکہ وہ مستقل طور پر ٹھیک ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ایئرپورٹ سے جو ایک بندہ میرے پاس آ رہا تھا، نام میں اس کا بھول گیا ہوں لیکن وہ پیج پر آلریڈی موجود ہے، تو وہ انسولین لگا رہا تھا۔ الحمدللہ میرے پاس کچھ عرصہ علاج کرنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور اس کی شوگر بھی ختم ہوئی ہے۔ تو میں اپنی پریکٹس میں یہ 100, 150 یا 200 یا 250 جو میڈیسن ہیں انہی کے درمیان گھومتا رہتا ہوں، اور میرے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں تو ہر پیشنٹ کی تقریباً میکسیمم جو ان کی سلیکشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پیشنٹ آتا ہے تو وہ سوڈوسسٹ کی وجہ سے اس کو شوگر ہے، تو وہ سائزیجوم یا اور اس طرح کی میڈیسن جو شوگر کی ہیں وہ لے کر کھاتا رہنا، اس کا تو مسئلہ ہی سوڈوسسٹ کا ہے، تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ پینکریاٹائٹس کا پیشنٹ اگر آئے تو وہ لیگزوم کھاتا رہے نا، تو لیگزوم کیا کرے گا اس کو؟ جب تک اس کا پینکریاٹائٹس ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ شوگر کیسے ٹھیک ہوگی؟ ایک پیشنٹ ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، تو اس کا موٹاپے کا ساتھ میں علاج نہیں ہوگا تو وہ شوگر کی میڈیسن کھاتا رہے نا۔ آپ لوگ تو انسولین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر انسولین کے پیچھے پڑا رہے گا تو وہ ہارٹ ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی وہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک پیشنٹ ہے اگر وہ سیلیک ڈیزیز کی وجہ سے شوگر کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، تو جب اس کی سیلیک ڈیزیز کا علاج نہیں ہوگا تو وہ کیسے اس کی شوگر ٹھیک ہوگی؟ اگر ایک پیشنٹ ہے وہ پی سی اوز کی وجہ سے شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کی شوگر کیسے کنٹرول ہوگی؟ اگر ایک پیشنٹ ہے کہ شوگر کی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں، جو بےتاشی کمپلیکیشن ہوتی ہیں، جو میں بتا بھی چکا ہوں، مثال کے طور پر اگر نیوروپیتھی کو دیکھا جائے تو نیوروپیتھی کا علاج کسی دوسرے سسٹم میں آئی نہیں ہے سوائے ہومیوپیتھک کی۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ اس کے پاس نیوروپیتھی کا علاج ایون ایلوپیتھک کے سسٹم میں بھی نہیں ہے، تو وہ ان کو مجبوراً انسولین پہ جانا پڑتا ہے، پھر آپ ساری زندگی انسولین لگاتے رہتے ہیں۔ میرے پاس ہزاروں ایسے مریض آتے ہیں کہ جن کی ہاتھ کی تلیاں اور پاؤں کی تلیاں نیوروپیتھی کی وجہ سے جلتی رہتی ہیں، وہ سب سے پہلے پاؤں کے اوپر اٹیک کرتی ہے، تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ اسی تڑپ میں جو ہے وہ ساری رات وہ پاؤں کی جلن کی وجہ سے سو نہیں سکتا ہے۔
بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ ان کی جو یس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو وہ پریشانی ہوتی ہے، ان کے پاؤں میں کانٹے چبھ جاتے ہیں، ان کے پاؤں میں سوئیاں چبھ جاتی ہیں، ان کے پاؤں میں ٹھوکریں لگ جاتی ہیں، ان کے پاؤں جل جاتے ہیں، لیکن ان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر فیلنگ نہیں ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی ہے، گنگرین تک بن جاتے ہیں۔ تو میرے پاس ایسے سارے پیشنٹ آئے ہیں اور یہ سارے مسائل سے نکلے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو شوگر ٹائپ 2 کا مسئلہ ہے یا شوگر کی کسی بھی وجہ میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ بالکل ہومیوپیتھک کا علاج کروائیں، ہومیوپیتھک کا بہترین علاج کیا جاتا ہے۔ مجھے بعض اوقات بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جو پیشنٹ صرف اور صرف ہومیوپیتھک کے کسی بھی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق سیلف میڈیکیشن کرتے رہتے ہیں اور خود میڈیسن لے کر کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی باڈی میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہر نقطے کے اوپر بدلتی ہے، ہر سمٹمز کے اوپر بدل جاتی ہے، ایک وزٹ سے دوسرے وزٹ پر آ کر جو میڈیسن ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ سالوں کے ساتھ پر وہی میڈیسن کھائیں گے تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پچھلے دنوں میرے کلینک میں بہت سارے لوگ آنے لگے اور کسی ڈاکٹر کی انہوں نے وہ بات سنی تو میدے کے لیے مختلف قسم کی 4 قسم کی میڈیسن بڑی ہائی پوٹنسی میں لے کر وہ کھانے کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنی مینجمنٹ ٹیم سے کہا کہ اس طرح میڈیسن کسی کو بھی نہ دیا کریں کیونکہ وہ ٹوٹلی میڈیسن غلط استعمال کر رہے تھے۔ تو سیلف میڈیسن سے آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو جائیں گے، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کے مشورے کے ساتھ اپنے میڈیسن استعمال کرنی ہوگی، تبھی آپ جا کر ٹھیک ہوں گے۔ شوگر کے حوالے سے جتنی بھی کمپلیکیشن ہیں اس کو ہومیوپیتھی بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہے۔ شوگر کی وجہ سے کڈنی فیلیور ہومیوپیتھی سے بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں۔ میں ٹائپ 2 کے حوالے سے جو شوگر کے مریضوں کو میڈیسن استعمال کرواتا ہوں تو اس کنڈیشن کو دیکھ کر اس کی مرض کی وجوہات کو معلومات کر کے اس کے مطابق یہ ہے، اگر وہ سٹریس کی وجہ سے ہے تو سٹریس کی میڈیسن استعمال کی جاتی ہے جس میں ایگنیشیا ہوتی ہے، جس میں ایسڈ فاز ہوتی ہے، جس میں نیٹ میور ہوتی ہے، جس میں اورومیٹ ہوتی ہے، جس میں اسٹافیساگیریو ہوتی ہے، جس میں اور بہت ساری میڈیسن ہوتی ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے اگر اوتوفائٹولیکو ہوتی ہے، نیٹ کارب ہوتی ہے، نیٹ میور ہوتی ہے، اس طرح کینابیس انڈیکا ہوتی ہے، اسی طرح کینابیس اسٹائوا ہوتی ہے، اسی طرح سائزیجم ہوتی ہے، اسی طرح اور بہت ساری میڈیسن جو ہوتی ہیں جو شوگر کی مرض کے مطابق اگر ریٹینوپیتھی کی وجہ سے ہوتی ہے تو ایگنیشیا ہوتی ہے، کاسٹیکم ہوتی ہے، اوپیوم ہوتی ہے، اسی طرح اور بہت ساری میڈیسن جو ہوتی ہیں جگر کی وجہ سے ہوتی ہے تو لائکوپوڈیم ہوتی ہے، فاسفورس ہوتی ہے، سیلک ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہے تو الیکزون ہوتی ہے، لائکوپوڈیم ہوتی ہے، لیسیتھین ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت ساری میڈیسن جو شوگر کے مریض کو استعمال کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہوتا ہے وہ سارا دن شوگر کے مریضوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس شوگر کے مریض کی کون سی میڈیسن ہوتی ہے۔ سوڈوسسٹ ہوتی ہے اور سوڈوسسٹ کے حوالے سے اپنی میڈیسن ہوتی ہے، کہیں سکراو پیدا ہو جاتا ہے، کوئی چیز سکڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے پلمومیٹ ہوتی ہے، گردے سکڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پلمومیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، کلکیریا رینیلس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری میڈیسن جو ہیں ہومیوپیتھک کے علاج کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں۔ تو آپ یہ سیلف میڈیسن جو ہیں یہ استعمال کر کے اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، بلکہ کسی اچھے ڈاکٹر کی زیر نگرانی رہ کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ہاں، میری طرف سے آپ کو آج کے اس پروگرام میں یہ میسج ہے کہ اگر آپ شوگر کی وجہ سے کسی بھی کمپلیکیشن میں مبتلا ہو چکے ہیں، آپ کو نظر کا مسئلہ ہو چکا ہے، آپ کو گردوں کا مسئلہ ہو چکا ہے، آپ کے پاؤں کی کوئی مسئلہ ہو چکا ہے، آپ کے پاؤں کی گنگرین ہو چکے ہیں، آپ کے پاؤں کے زخم جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، ایون یہاں تک کہ اگر آپ کو اگر آپ کے ڈاکٹر نے یہ مشورہ دے دیا ہے کہ یہ مجبوری ہے کہ پاؤں کاٹنے پڑ رہے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا پاؤں کاٹ دیا جائے، بلکہ ہومیوپیتھک میں اس کے لیے میڈیسن اویلیبل ہوتی ہے اور میڈیسن کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، اور بہت سارے مریض میرے ہاتھوں الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں، بہت سارے اچھے ڈاکٹروں کے ہاتھوں بہت سارے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو یہ پیغام آپ لوگوں کو دینا بہت ضروری تھا کہ ہومیوپیتھک ایک بڑی بہترین سائنس ہے اور اس میں بہت اچھے طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ آپ بے شک میرے پاس وزٹ کریں، میں اپنے روٹین میں جو ہے وہ 500 روپے فیس لیتا ہوں، جمعے والے دن میں اپنی فیس نہیں لیتا ہوں،
اور میں مریضوں کو اپنے جو میرے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں تو میرے پاس تقریباً 85% تک ایسے پیشنٹ ہیں جن کو پہلے ہی وزٹ میں ریلیف ملتا ہے. بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو انسولین لگا رہے ہوتے ہیں نیوروپیتھی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو مجھے سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے مطابق ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو پہلے ہی وزٹ میں بہت سارے انسولین ڈیپینڈنٹ پیشنٹ جو ٹائپ 2 کے ہوتے ہیں وہ ٹائپ 1 میں چلے جاتے ہیں, وہ نہیں ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ عوام ہومیوپیتھک سینٹر میں یہاں پر جب آ کر علاج کرواتے ہیں تو وہ پہلے ہی وزٹ پر میرے بےتاشی ایسے مریض ہیں جو میرے پاس پیشنٹ بھی لے کر آتے ہیں تو پہلے ہی وزٹ پر ان کی انسولین ٹھیک ہو جاتی ہے اور ان کا شوگر لیول جو ہے وہ 150 سے کم ہو کر 120, 130, 110, 80, 90 میں نارمل رہنے لگتا ہے. اور میرے بہت سارے ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کی شوگر بالکل ٹھیک بھی ہو چکی ہے جو میرے فیس بک پیج کے اوپر بھی آپ کو ملیں گے. اگر آپ میرے فیس بک پیج کو آپ شیئر دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ سارے پیشنٹ اس طرح کے مل جائیں گے. کڈنی فیلر جو ٹھیک ہوئے ہیں, جو اس کے علاوہ شوگر والے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں, تو آپ بالکل تسلی رکھیں اطمینان کے ساتھ. شوگر بہت ساری مسائلوں والا بیماری ہے, اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں. اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک رکھیں اور اس کا بہترین علاج جو ہومیوپیتھک علاج ہے اس کو کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی شوگر جو ہے وہ بالکل ایک نارمل رہ جائے گی اور آپ نارمل انسان کی طرح زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنی دعا میں یاد رکھنا. پروگرام سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.